صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A+A TV के तमाम नाजरीन को हमारी तरफ से बहुत सा अस्सलाम वालेकुम। आज की बाबरकत और मुबारक रात जो कि 27 रजब की रात है, ये एक ऐसे मोजज़े के ज़हूर की रात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। हम जानते हैं कुरान पाक की तिलावत और तर्जुमे की सादत जिन लोगों को हासिल होती है और बहसियत मुसलमान हम सबको हासिल होती है कि उसमें जा बजा मुख्तलिफ अंबिया के ऐसे मोजज़ात का जिक्र है कि जो इंसान की अक्ल को हैरान करने के लिए और परेशान करने के लिए बहुत काफ़ी है। उस पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। साइंस पे बिलीव रखने वाले और एतकाद रखने वाले लोग उन मोजज़ात के अक्ली दलाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग दिल से और वो लोग जो कि गैब से अपने रब को जानते हैं और गैब से अपने रब को मानते हैं और उसकी शान वहदानियत पर और उसकी इस ताकत पर यकीन रखते हैं कि वो कादिर है और तमाम मोजज़ों के ज़हूर की ताकत और कुदरत रखता है, वो इस पे कामिल ईमान और यकीन रखते हैं कि ये मोजज़ा और इस समेत तमाम मोजज़ात जो हैं उनका ज़हूर यकीनी तौर पे हुआ। और ख़ास तौर पे आज जिस मोजज़े की रात है वो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कामिल वो ज़ात है जो खुद एक मोजज़ा है, इसलिए किसी बहुत ज़्यादा मोजज़ात की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुरान पाक खुद बज़ाते खुद एक इतना बड़ा मोजज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। और सबसे बड़ी जो अहमियत है वो आज की रात की उस दौर की है जिस दौर में ये वाक़या, जिस दौर में ये मोजज़ा रोनुमा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का और दावत व तबलीग का आगाज़ कर चुके हैं। कुफ़ार मक्का ने अपनी इंतहाओं की, अपनी शिद्दतों की और अपनी मुखालफतों की इंतहा कर दी है। दो इंतहाई मेहरबान और शफीक हस्तियाँ, जिनमें से एक सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि एक ऐसी ज़ाते मुबारका थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल होती है तो आप तसल्ली और तशफ़ी देती हैं, उन पे कंबल उड़ा देती हैं और ये यकीन दिलाती हैं कि वो जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ बरहक है और उन सब में वो तमाम आजमाइशों पे पूरे उतरेंगे। वो भी साथ छोड़ चुकी हैं और वो ज़ात जिन्होंने के कुफार मक्का की तमाम सख्तियों के सामने एक ढाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। आपके मेहरबान चचा हज़रत अबू तालिब वो भी आपसे जुदा हो चुके हैं। आमुल हुज़्न का साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जहाँ इन दो बहुत करीब हस्तियों की, बहुत नज़दीक हस्तियों की जुदाई का एक सदमा है, एक बोझ है, एक तकलीफ है, वहाँ पे ताइफ का सफ़र भी है जहाँ आप अल्लाह का पैगाम लेकर उन लोगों के पास जाते हैं और उनके पत्थरों की अलगार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक पे क्या दुख, क्या असरात हुए होंगे। तो अल्लाह पाक अपने नबी की तसल्ली और तशफ़ी के लिए और उन कुफ़ार मक्का के जवाबात देने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई मोजज़ा नाजिल क्यों नहीं होता, क्यों नहीं आप हमारे पास कोई ऐसी ताकत ले आते, कोई ऐसी चीज़ ले आते कि जिनसे हम आप पे यकीन ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मोजज़ा अता होता है जो आने वाले दिनों का मोजज़ा है, इसलिए कि वाक़या मेराज जो है उसके बाद देखिए उस दौर की बात है जब लोग ऊँटों पे सफ़र किया करते थे, जब एक छोटा सा सफ़र बहुत मुश्किल और कठिन हुआ करता था, जब दिनों, हफ्तों, महीनों में मुसाफतें जो हैं वो तय होती थी। तो वहाँ के लोगों को ये बताना कि आप एक कुछ सेकंड्स में आपने हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र जो है वो तय कर लिया और फिर आप स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। चांद जो दूर से नजर आता है आप उस चांद तक भी पहुंचे और उससे आगे भी तमाम इंतहाएं जो हैं वो इंसान के कदम जो हैं वो चूमेंगी। ये इंतहा बशर की कामलियत की इंतहाई तो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा ही तो है जिसको साइंस आज तक डिस्कवर करती चली जा रही है। और जितने स्पेस के नासा के मिशन हम देखते हैं कि अब वहां तक पहुंच गए हैं, अब इतने हजार नूरी साल की मुसाफिर पे मौजूद सैयारे का सुराग लगा लिया गया है, अब इंसान जो है वो उस सैयारे पे जिंदगी के आसार ढूंढ रहा है। ये तमाम चीजें अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दौर में दिखा दी और अता कर दी। उसके साथ साथ जहाँ पे ये तो वो चीज़ है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इस वाक़े की जो एक रूहानी अहमियत है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں آپ کو امامت کا شرف حاصل ہوتا ہے مسجد الاقصیٰ میں. تمام انبیاء کی امامت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آتی ہے, خاتم النبیین کے حصے میں آتی ہے, اور پھر وہاں سے آپ معراج کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اور پھر کیا کیا روایتیں ہیں اس سفر سے جڑی ہوئی, یہ معجزات در معجزات ہیں جن کا ظہور آج کی رات ہوا. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے اندر اگر یہ یقین کامل رکھیں کہ اللہ پاک کی ذات, جس نے قرآن پاک میں جب بھی اس معجزے کا ذکر کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, تو سبحان کے نام سے, سبحان الذی, یعنی پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر کمزوری سے, ہر خامی سے پاک ہے, اور پھر اس واقعے کا بیان کیا ہے. تو ہم اس ایکسپیرینس کو اور اس اللہ پاک کی یہ جو ایک طاقت ہے اس پہ یقین رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والے اس معجزے کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے اندر موجود بھی وہ جو غیب سے ایمان لے آنے والی جو ایک کیفیت ہے اس کو بھی ہم مزید تقویت دیتے ہیں. اور پھر رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بعد رمضان کا مہینہ کچھ دور نہیں ہے, سو ہماری ایمانی کیفیات میں بھی ایک خاص اضافہ ہوتا ہے. اور اسی مقصد سے آج ہم نے آپ کے لیے یہ پر نور ٹرانسمیشن جو ہے یہ سجائی ہے, جو کہ آپ A+ یورپ میں بیٹھ کر یا پھر پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہیں دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارے بہت سارے مہمانان گرامی جو ہیں وہ شامل گفتگو ہوں گے, اور وہ سب بہت علم رکھتے ہیں اور وہ اپنے علم سے بہت سی سیر حاصل گفتگو اور باتیں ہمیں بتائیں گے, وہ باتیں جن کا بحیثیت مسلمان ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے. سو ہم ان تمام باتوں کا اعادہ کریں گے اور ایک طرح سے قرآن پاک کی ان تمام چیزوں کا اعادہ کریں گے کہ اس واقعے کے بیان میں دراصل حکمتیں کیا ہیں, اس میں کیا وہ چیزیں پوشیدہ ہیں جن کا کہ ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خوش الحانی سے کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ کچھ مہمانان گرامی کو مدعو کیا ہے, جن میں میرے ساتھ اعظم وحید قادری ہیں, ملک کی نامور نعت خواں ہیں, خوش الحان ہیں, خوبصورت انداز میں اللہ پاک کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتی ہیں. بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور اعظم چشتی صاحب, جو لوگ ذکر نبی سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں, ذکر اللہ سے اپنے زبان کو تر رکھتے ہیں, وہ اس نام کو فراموش نہیں کر سکتے, اور ان کے پوتے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسیب ارشاد اعظم چشتی صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. تو گفتگو کم اور آپ کی اشعار اور آپ کی زبان سے اگر ہم کچھ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر سکیں. اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا چتارن والا تے کسے میدان نہر دا تے جے بکھا جے بکھا تیری اور رحمت واللے تے بلے 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 جے بکھا تیری اور رحمت واللے تے بلے 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 میں سنیا اتھے اونا آنا تے جنا موڈے کملی کالی میں سنیا اتھے اونا آنا تے جنا موڈے کملی کالی گناہ
تے دیو دیس نکالا او لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا تے تو بیلی تے او سب جگہ بیلی او ان بیلی بھی بیلی تیرے باج محمد بخشا تے سنجی پئیے حویلی بہت شکریہ اعظم، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام، اور ہم نے اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ہماری ملاقات ہوگی اپنے مہمانوں سے، جس میں کہ مولانا علی وقار قادری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ڈاکٹر سعد صدیقی میرے ساتھ ہوں گے، مفتی طاہر تبسم قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اپنے علم سے یہ ہمیں اس واقعے کی، اس معجزے کی مختلف ایسی حکمتیں، مختلف ایسے نکات سے آگاہ کریں گے جن سے علم جو ہے، اور جن کا علم رکھنا اللہ پاک کی ذات سے جڑنے کے لیے، اس کی طاقت، اس کی وحدانیت، اس کی ربانیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جڑے ہوئے مختلف ایسے انوار اور معجزات جو ہیں اس کی طرف ہمیں لے کر چلے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ کو سناتے رہیں گے، جس کے لیے حسیب ارشاد اعظم چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کہ اعظم چشتی صاحب کے پوتے ہیں۔ لیکن پہلے میں لوں گی ایک بریک، اور اس کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے اسکالر سے۔ خوش آمدید اے ٹی وی اور اے پلس کی معراج مصطفیٰ ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اس معجزے کے حوالے سے، اور میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں مولانا علی وقار قادری صاحب۔ آپ بہت ساری تصانیف آپ کے کریڈٹ پہ ہیں، بہت سارے تحقیقی مضامین جو ہیں وہ آپ نے لکھے ہیں، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب، معروف اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے، اور ممبر ہیں قرآن بورڈ کے۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ میں ابھی اپنی اوپننگ میں ذکر کر رہی تھی کہ عقل انسان کو دنگ کرنے والا یہ واقعہ ہے، یعنی واقعہ معراج جو ہے یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ معجزہ ہے اٹ سیلف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر کیا پہلے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر اس سے عرش کی طرف، اس واقعے کی آپ کی نظر میں کیا حکمت، کیا اس کے اندر اس کی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود بھی یہ بات فرمائی کہ یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزے کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایسا حیران کن واقعہ کہ جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، یعنی عقل انسانی وہاں ہاتھ کھڑے کر دے کہ میں اس کی کوئی حکمت، اس کی کوئی توجیہ بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ معجزات کی ایک تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف انبیاء و رسول علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور ان انبیاء و رسول علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ بالکل، یہ معجزات بنیادی طور پر دو نوعیتوں کے یا دو قسموں کے تھے۔ ایک علمی معجزات تھے، جی، یعنی اللہ نے وحی دی، کتابیں دیں، صحیفے دیے، جی، اور ان کتابوں میں اور ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے علمی معجزات عطا فرمائے انبیاء علیہم السلام کو۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، بالکل، اور اس میں یہ علمی معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پرندے بھی رک جاتے تھے، ہوا بھی رک جاتی تھی، اور یعنی یہ صورتحال ہوتی تھی۔ اس طرح کے علمی معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ دوسری جو نوعیت معجزات کی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں اور آپ کی حیاتہائے مبارکہ میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ حسی معجزات، یعنی ایسے معجزات کے جو نظر آئی ہوں۔
ان حصی معجزات میں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا، واپس پکڑ لیا سانپ کو تو واپس لاٹھی بن گئی، اس طرح کے حصی معجزات بھی عطا فرمائے۔ اب اگر ہم معجزات کی ان دونوں نوعیتوں کی تاریخ کو دیکھیں آغاز سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو معجزات کی اس تاریخ کا سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن کریم کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ اور حصی معجزات کی تاریخ میں سب سے بڑا معجزہ وہ معراج کا واقعہ ہے، اور یہ حصی معجزہ جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بے شک۔ آپ پر نبوت اپنے معراج و کمال کو پہنچ رہی ہے۔ بے شک۔ جب نبوت اپنے معراج و کمال کو پہنچ رہی ہے تو نبوت کی جو سب سے بڑی دلیل اور حجت معجزہ ہے وہ بھی اپنے معراج و کمال کو پہنچ رہا ہے کہ ایک ایسا معجزہ کہ جس سے بڑھ کر اور جس کے برابر بھی کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ حصی ہو، اللہ نے عطا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ بالکل۔ دوسری چیز جو بڑی اس میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معجزات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ ان کی ذات کے ساتھ وابستہ تھے۔ جب ان کی ذات اس دنیا سے چلی گئی وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک چلے گی۔ بے شک۔ قیامت تک آنے والے انسان آپ کے امتی ہیں، چاہے وہ امت قبول ہوں اور امت دعوت ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی اور حصی دونوں جو اعلیٰ ترین معجزات عطا فرمائے وہ ایسے عطا فرمائے کہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ صحیح۔ قرآن کریم، اس کے الفاظ و کلمات، اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا، قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بالکل۔ لوگ حفاظ بھی ہوں گے، قراء بھی ہوں گے، اس کے علماء بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، اس کو بیان کرنے والے، اس کو عملی زندگی میں برپا کرنے والے بھی ہوں گے۔ قیامت تک یہ نہ اس کے الفاظ و کلمات میں کوئی فرق آ سکتا ہے، نہ اس کی عملی شکل کے اندر کوئی فرق آ سکتا ہے۔ یہی صورتحال ہمیں اس معجزے یعنی معجزہ معراج کے اندر، کہ معجزہ معراج کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے وہ ہے امت مسلمہ کے لیے 5 نمازوں کا ہدیہ بارگاہ الہی کی جانب سے ملا۔ اب امت کی معراج کیا ہے؟ امت کی معراج آج اس نماز کے اندر ہے کہ جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے تو اس کی پیشانی زمین پر نہیں ہوتی، اس کی پیشانی اللہ کے قدموں میں ہوتی ہے۔ یہ بندہ مومن کی معراج ہے۔ تو جس طرح قرآن کا معجزہ قیامت تک برقرار رہے گا، اسی طرح معجزہ معراج بھی قیامت تک برقرار رہے گا۔ قیامت تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے اور اپنی اپنی معراج کو، اپنے اپنے عروج و کمال کو، اپنی اپنی بندگی کے عروج و کمال کو حاصل کرتے رہیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ اچھا مولانا صاحب، قادری صاحب، آپ ابھی سن رہے تھے گفتگو بھی، کیا ضروری ہوتا ہے کہ انبیاء کو اپنی صداقت کو سچ کرنے کے لیے یا اللہ پاک کی ذات کی طاقت کو بیان کرنے کے لیے معجزے کا سہارا یا معجزہ عطا ہونا؟ کیا معجزے کے بغیر خلق جو ہے وہ یقین لانے کی کیفیت سے عاری ہوتی ہے، اور معجزے کی کیا اہمیت ہوتی ہے نبوت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال۔ دیکھیں، افراد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ افراد ان کی ذہنی سطح اور ان کی جو نفسی اور ذہنی استعدادیں ہوتی ہیں وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ جو نبی دعوت دیتا ہے اس دعوت کے اندر جو حق ہوتا ہے، ذہن جس طرح طبقہ قبول کر، مثال پوچھیں تعالیٰ حقیقی کتب حضرت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملات مجھے گمایا ہے، وہ گمایا معجزے کی بول پر ایک وہ ان کی
وہ قبول کر کہ یہ ہوتا ہے معجزہ، ان کے لیے معجزہ دیا جاتا ہے، ہر نبی کو دیا گیا. اور جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا معجزہ عاجز کرنے سے ہے، جس پر عوام الناس کہیں، عوام الناس کی ایک فطرت ہے، اللہ نے فطرت کو مخاطب کیا اور اس طرح عام بندہ نہیں کر تو پھر کون، اور وہ مضبوط ہے. اس کا فائل ہمیں اسی کو ہو رہی ہے الفاظ جو بتایا کہ میری وہ برائے اعتراض جو ہوتا ہے کی سنتیں ہیں جاریہ پر اصول و بہتر کوئی اللہ اس کو کر آپ اس کے لیے موجود. صحیح، اچھا، خوبصورت گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن کلام کی بھی ہم یہاں کمی محسوس کر رہے ہیں. تو کوئی اعظم چشتی صاحب کا اگر کوئی خوبصورت کلام آپ پیش کر سکیں. کلام اس معراج کے واقعے کی مناسبت سے ہے، اچھا، وہ پیش کر رہا ہوں. جناب. کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر، آج کی رات کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر، آج کی رات آنکھ سورج سے ملاتا ہے قمر، آج کی رات آنکھ سورج سے ملاتا ہے قمر، آج کی رات تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات، ارے کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے، کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر، آج کی رات کہکشاں کہتی ہے، کہکشاں
کہکشاں کہتی ہے قسمت کا ستارہ چمکا کہکشاں کہتی ہے قسمت کا ستارہ چمکا ہوگا اس راہ سے حضرت کا گزر آج کی رات ہوگا اس راہ سے حضرت کا گزر آج کی رات شوق پاپوس میں ہے آپ سے باہر دونوں شوق پاپوس میں ہے آپ سے باہر دونوں دل نہ بس میں ہے نہ قابو میں جگر آج کی رات دل نہ بس میں ہے نہ قابو میں جگر آج کی رات روشنی پھیلی ہے خورشید رسالت کی امیر روشنی پھیلی ہے خورشید رسالت کی ارے میرے خوش آمدید شب معراج کے حوالے سے اے ٹی وی اور اے پلس کی خصوصی ٹرانسمیشن معراج مصطفیٰ میں آپ سب کو خوش آمدید ہے. اور آج کے دن آج کی رات یہ جو قبولیت کی رات ہے جس میں ہم بہت سارا اذکار بہت ساری دعائیں بہت سارے درود و سلام جو ہے وہ پیش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ ساتھ اپنے لیے جو ہم دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو قبولیت بخشے. اور ہم اس معجزے اور اس واقعے کی جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. علماء کرام میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا میں میرا ذہن الجھا ہوا ہے اس چیز پہ کہ واقعات کا اور معجزات کا جب ظہور ہوتا ہے یہ میں سوال دونوں کے سامنے رکھوں گی. پہلے آپ سے اور پھر آپ سے درخواست کروں گی اس کے جواب کی. تو وہ کھلے عام ہوتا ہے
جیسے عصا جب ڈالا گیا تو وہ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، وہ جادوگر بھی دیکھ رہے تھے، تو وہ عصا کا ظہور جو ہے وہ معجزے کا ظہور سب کے سامنے تھا. جب وہ اونٹنی کا معجزے کا ظہور ہوتا ہے تو سامنے ہے. حضرت موسیٰ چشمہ جب 12 چشمے نکلتے ہیں تو سب کے سامنے. ایسے تو تمام حضرت سلیمان جب کلام کرتے ہیں تو سب کے سامنے ہے. جن و انس پہ ان کی جو حکومت اور طاقت ہے سب کے سامنے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں اور آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، سامنے ہیں، لوگ اس کو دیکھ وٹنس کر رہے ہیں. یہ وہ معجزہ ہے جس کو وٹنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو کفار مکہ صادق اور امین یہ ان کا دیا ہوا لقب ہے، یہ ان کے ماننے والوں کا لقب نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے جو کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. تو ان کا کیا رد عمل پھر سامنے آتا ہے، اور یہ رد عمل کس حد تک مماثل ہے پھر آج تک جو لوگ مختلف تعبیلیں، نکات، اعتراضات، بیانات جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا یہ جو معجزہ ہوا یہ برسر عام نہیں ہوا، اور اس میں جو حکمت اصل میں کارفرما نظر آتی ہے اور پیش نظر وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معجزے کو بیان کریں تو آپ کے بیان کی بنیاد پر لوگ اس پر ایمان لائیں. یعنی عصا کا سامنے پھینکنا اور اس کا سانپ بن جانا یہ تو ایک مشاہدے کی بات ہے نا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ لوگ اس مشاہدے کے اوپر ایمان لا رہے ہیں اپنی آنکھ سے دیکھ کر. لیکن معراج کا واقعہ تو ایسا واقعہ ہے کہ ہم تو ایمان لا رہے ہیں اللہ کے بیان پر کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. لیکن اولین مخاطبین جو ہیں وہ ایمان لا رہے ہیں آپ کے بیان پر. بالکل. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کی اتھارٹی قائم کرنا چاہتا تھا کہ میرے رسول کی اتھارٹی کتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ اتنا بڑا معجزہ اور اس پر ایمان، اور پھر اس ایمان کی بنیاد پر آگے کتنے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب بات آئی انہوں نے کہا جب اسی بنیاد پر اور اسی تصدیق کی بنیاد پر وہ اسی لیے ملی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا پختہ اور ایسا ایمان تھا کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ کا کوئی ادنا سا بھی بال برابر شبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا ہے. بالکل. کفار مکہ کا جو رد عمل تھا وہ رد عمل یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہاں سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو بہت سست رفتار سواریاں تھیں، اونٹوں پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پہ پیدل سفر ہوتا تھا. تو ظاہر ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر جو ہے یہ کئی دن کا سفر تھا. ایک رات کے ایک حصے کے اندر ایک انسان ہو کر بھی آ جائے اور صرف بیت المقدس ہی نہیں آسمان دنیا کی بھی سیر کر کے آ جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں آسمان دنیا کی بھی سیر کر کے آیا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ کفار مکہ کے لیے بہت حیران کن بات تھی. بالکل. اور انہوں نے اس کو یقین نہیں کیا. انہوں نے کہا اچھا بتائیے مسجد اقصیٰ کی کچھ علامات بتائیے، کتنا بڑا صحن ہے، کتنے ستون ہیں، اس کے برآمدے میں کتنے ستون ہیں، اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، یہ ساری باتیں. اچھا راستے میں کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ ہاں جی راستے میں قافلہ نظر آیا. وہ کتنے دن تک مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا؟ آپ نے کہا وہ 2 دن تک مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا. اور 2 دن جب پورے ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا. اچھا. اللہ نے سورج کو غروب ہونے سے روک لیا کہ جب تک وہ قافلہ مکے میں داخل نہیں ہو جائے گا سورج نہیں غروب ہوگا. اپنے نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے. اور علماء سیرت اس کو معجزہ حبس الشمس کہتے ہیں. اچھا. کہ سورج کو روک لیا گیا. اچھا سبحان اللہ. یہ جو چیز تھی یہ کفار مکہ کا جو رد عمل تھا، اس رد عمل کے پیچھے کیا چیز تھی اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں ایک روحانی سی سیر کر کے آیا ہوں تو یہ رد عمل نہ ہوتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے رات میں نے خواب میں بیت المقدس دیکھا یا خواب میں آسمان دنیا کی سیر کر کے آیا ہوں، کسی کو اعتراض نہ ہوتا. بالکل. کوئی اس طرح کا رد عمل ظاہر ہے. آپ اگر آج یہاں پاکستان میں بیٹھ کے صبح کو اٹھ کے یہ کہیں کہ میں خواب میں امریکہ کی سیر کر کے آیا ہوں تو کون ایسا شخص ہے کہے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ امریکہ کا تو کئی گھنٹوں کا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے، آپ رات کے ایک حصے میں امریکہ کیسے ہو کر آ گئے؟ ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اس لیے کہ آپ سفر کی بات نہیں کر رہے، آپ خواب کی بات کر رہے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں خواب میں بیت المقدس دیکھ کر آیا ہوں تو لازمی بات ہے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا اور اس طرح کا کوئی سوال نہ کرتا.
آج کا ہمارا جو یعنی اس طرح کا نظریہ اور فکر ہے کہ یہ ایک رویا تھی، ایک خواب تھا یا ایک روحانی سیر تھی، ان ساری چیزوں کا جواب کفار مکہ کے اس رد عمل سے ہمیں مل رہا ہے کہ کفار مکہ بڑے تمسخر کے انداز میں، بڑے مذاق اڑانے کے انداز میں، اور حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ذکر کر رہے ہیں تو آج تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے ذرا سنا تم نے. تو یہ جو انداز ہے اور یہ تمسخر کرنا، اس کو یقین نہ کرنا، یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہی جس میں حال اور نہ دوسری بات دونوں جگہ اللہ تعالی عبد کہا مگر پھر اللہ کو جو اللہ کے ہر بندے پر تو وحی نہیں آتی، بے شک وحی اللہ کے نبی پر آتی ہے. بے شک یہاں کہنا تو یہی چاہیے تھا کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ نَبِيِّهِ مَا أَوْحَا فَأَوْحَا إِلَىٰ رَسُولِهِ مَا أَوْحَا. وحی کی زیادہ مناسبت نبوت اور رسالت سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے دنیا سے کہتے ہیں اب جس ایسا جسم چل رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جب ایمان نہیں تھی یہ ایک کہ یہ اللہ نے سبحان کیا جا سیر کی بات نہیں تھی، سبحان بیان کرنے کی تو یہاں جو ہم یہ آج گیت ہے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لو
کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نمایاں آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نمایاں آج کی رات ہے۔ اور دعا ہے آج کی رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رہے تو کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رہے تو کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری دعا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نمایاں آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ واہ سبحان اللہ، عظم کیا خوبصورت انداز میں آپ نے ہمارے دلی جذبات کی عکاسی کی ہے اس
खूबसूरत कलाम में। ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद। और शब मेराज के हवाले से खसूसी ट्रांसमिशन मेराज मुस्तफ़ा में आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे मेहमानान गिरामी की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। इस पूरी ट्रांसमिशन में आप मुख्तलिफ मेहमानों से मिलते रहेंगे, उनके इल्म से हम इस्तेफादा लेंगे। खूब इसकी रहमत मेरे उनमें अपने मुफ्ती मारूफ कलाम पहले हम मेरा बयान और फिर मैं मुफ्ती साहब से चाहूँ वाक़ई मेराज है कि इसका आगाज़ कहाँ से होता है? वाक़ई मेराज को आप टोटल इसके पूरे जो अगर देखें मिनहाजुल कुल इस वाक़े को, तो इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नहीं, पहला तो सबसे पहले तो जो शक्कुल सिदरतुल करता हूँ ना, 3 हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से की इब्तदा हुई इसकी खाना काबा से, मस्जिद हराम से। ठीक है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में आराम फरमा थे और जिब्राइल अमीन आए, साथ 2 मलाइका और थे, 2 फरिश्ते और थे। और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक यहाँ से लेकर नाफ तक उसको चाक किया। अच्छा। और उसको चाक करके, इसको शक सदर कहते हैं, शक सदर, चाक करके उसको जो कल्ब अथर था आपका, उसको जमजम से गुस्ल दिया, धोया। और फिर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चूँकि इसका कोई और रावी नहीं, आप खुद ही रावी, आपने फरमाया फिर एक सोने का तश्त बहुत बड़ा लाया गया जो नूर और हिकमत से भरा हुआ था। तो कल्ब अथर को धो के वापस लगाया गया और वो नूर का तश्त मेरे सीने में उंडेल दिया गया। और मैं आपको बताऊं, तो लुत्फ बात है और एक इल्म की भी बात ही है कि ये शक सदर पूरी हयात मुबारक में 3 बार हुआ। 2 दफ़ा का तो मुझे 3 दफ़ा हुआ। अच्छा। मैं अर्ज़ करता हूँ, पहली दफ़ा हुआ जब आप हज़रत हलीमा सादिया की बस्ती में घूम फिर रहे थे और वो मारूफ वाक़या है कि जिब्राइल आए, फरिश्ते साथ थे, सीना चाक किया और वो बच्चे डर के भाग गए, उन्होंने जाके बताया। पहली दफ़ा वहाँ पे हुआ। दूसरी दफ़ा वही के नज़ूल से कुछ अरसा पहले हुआ। अच्छा। उलमा ने उसकी हिकमतें बताई। पहली दफ़ा उसके अंदर से एक कल्ब अथर के साथ एक लोथड़ा होता है जो वहम और वसवसा कबूल करता है, उसको निकाल के फेंका गया। दूसरी दफ़ा ज़ब्त और वही के तहम्मुल के लिए। और तीसरी दफ़ा चूँकि माला आला के सफ़र था और बारी ताला की बारगाह में बराह रास्त शर्फ याब होना था, तो उसके तहम्मुल के लिए, उन अनवार के तहम्मुल के लिए 3 दफ़ा कुल्लियतन शक सदर हुआ आपकी हयात मुबारक। अच्छा। तो इसके आगाज़ से पहले ये शक सदर का वाक़या हुआ। तो उसके बाद आप अभी बेदारी और नींद इसकी दरमियान की कैफियत में थे कि जिब्राइल अमीन ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके पैगाम सुनाया और आपको यहाँ से असल सफ़र का आगाज़ होता है बैतुल्लाह से, खाना काबा से। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ। यानी आप महवे इस्तराहत अपने बिस्तर में नहीं थे, अपने घर में नहीं थे, आप बैतुल्लाह की बात कर रहे हैं कि आप इस हवाले से 2 रिवायत है। एक रिवायत है जी बात कर, एक रिवायत है हज़रत उम्मे हानी के घर थी। अच्छा। दूसरी रिवायत है खाना काबा के अंदर मौजूद थे। इन दोनों में तत्बीक की जा सकती है, कोई इख्तलाफ नहीं कि ऐन मुमकिन है कि उम्मे हानी के घर हों और वहाँ से नवाफिल की अदायगी के लिए या नमाज की अदायगी के लिए या तवाफ़ के लिए खाना काबा तशरीफ़ लाए हों, और एक ही बातें हो सकती हैं दोनों। और खाना काबा से असलन चूँकि कुरान मजीद कहता है सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, तो नस्स कुरानी आ गई तो इसको हम तकवीया देंगे, ये मजबूत रिवायत होगी। तो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ और पहला जो मरहला है उसको हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने अल-फ़वाइद अल-फ़वाइद में इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो पहला हिस्सा वो कहते हैं, पहला हिस्सा इसरा, असरा, जो सूरह इसरा के अंदर। अब ये है खाना काबा से मस्जिद बैतुल मक़दिस तक का सफ़र, यरूशलेम तक का सफ़र, मस्जिद अक्सा तक का बैतुल मक़दिस का सफ़र। इसको वो कहते हैं ये पहला मेराज का मरहला था, ठीक है। और ये मेराज का मरहला बुराक पर तय हुआ और इस मेराज के मरहले के अपने लताइफ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने अर्श पर बुलवाना था तो इसके अंदर ये वाया बैतुल मक़दिस क्यों बुलवाया, बराह रास्त क्यों नहीं बुलवाया? बिल्कुल एक बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल इसलिए हिकमत इसकी उलमा ने बहुत सारे जवाब दिए। इसको इसलिए ये रूट इसलिए अख्तियार किया गया कि कुछ न कुछ अकली दलाइल छोड़ने थे बहरहाल इस वाक़े के। चूँकि देखें जो भी जो हजूर का मौजज़ा था, सहाबी साथ होते थे, वो रिवायत कर देते थे
یہاں تو کوئی ساتھ ہی نہیں تھا، بالکل، اس لیے اللہ کو خود روایت کرنا پڑا یہ سارا، قرآن مجید کے اندر جانے کا بھی اور آنے کا بھی، دونوں روایت اللہ نے خود قرآن کے اندر کی۔ تو جو اس کے علاوہ تھا وہ جبرائیل تھی۔ اب جبرائیل بھی پورے سفر میں ساتھ نہیں تھے، تو باقی سفر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ کیا تھے۔ اب نشانیاں چھوڑنی تھی کہ مال اعلیٰ کسی نے نہیں دیکھا تھا، حضور بتاتے وہ کہتے جی ہمیں کیا پتا سچ بتا رہے ہیں کہ سچ نہیں بتا رہے، وہ تو ایسے گمان کرتے تھے۔ تو بیت المقدس تک ہر بندہ گیا ہوا تھا، اس کے سفر کو جانتے تھے، بیت المقدس کی نوعیت کو جانتے تھے، اس کے درمیان کیا پہاڑی سلسلے آتی ہیں، کیا ریگستان آتی ہیں، اس کے سفر میں اس وقت جو مکے کے قافلے گئے ہوئے تھے، یہ سب کچھ وہ جانتے تھے۔ تو اللہ نے وہ حجت اور وہ دلیل قائم کرنی تھی، اس لیے اس روٹ کو رکھا۔ اور ویسے بھی تو مفتی صاحب وہ قبلہ اول تو ہمارا بیت المقدس ہی تھا نا، تو پھر وہ ایک قبلہ اول اور ہمارا یہ جو قبلہ ہے بیت اللہ، اس کا بھی تو آپس میں ایک ربط، ایک تعلق، کوئی نسبت ہوگی جس کو اللہ پاک نے مقدم رکھا۔ تو کچھ اس حوالے سے بھی بتائیں کہ سواری کے لیے جو براق کا انتخاب ہے، یہ براق کیا چیز ہے اور اسے ہم کیا سمجھیں کہ یہ کیا ہے؟ حامد و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑی اہم ٹرانسمیشن شب معراج کے حوالے سے، اور بڑی بابرکت رات ہے اور پر نور رات ہے یہ، اس لیے کہ اس رات میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے، واہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا بنے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ حضور لاڑے بنے ہیں۔ تو کائنات کا دولہا جس دن سہرے سجائے، اس سے بابرکت رات شاید ہی کوئی اور ہو سکتی ہے۔ سفر معراج، آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے، یہ واقعہ معراج ہے کیا؟ سفر معراج کیا ہے؟ بالکل جس طرح آپ آن ایئر ہونے سے پہلے یہ بات کہہ رہی تھیں کہ سفر کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، تو سفر نامہ کسی کا بھی جب لکھا جاتا ہے تو اس کے بنیادی 7 جز ہوتے ہیں، ان کے بغیر تو وہ کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، وہ یہ ہوتا ہے ایک سفر کس نے کیا، سفر کس نے کرایا، سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک ہوا، دن میں ہوا یا رات میں ہوا، ٹائم کتنا صرف ہوا، اور کس مقصد کے لیے سفر ہوا۔ یہ 7 بنیادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 7 چیزوں کو رب العالمین نے خود قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ میں کیٹاگوریکل بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 7 چیزیں یہ بیان ہوئی کہ سفر مصطفیٰ نے کیا اور کروایا خود خدا نے ہے، بے شک، اور ہوا رات کے اندر ہے، اور ٹائم کتنا لگا فرمایا لیلن۔ اہل علم کہتے ہیں کہ لیلن کے اوپر جو تنوین ہے، 2 زبریں جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے، یہ تقلیل کی ہے، جس کا مطلب یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پوری رات صرف نہیں ہوئی، رات کا ایک تھوڑا سا حصہ لگا ہے۔ صحیح، اور وہ کتنا حصہ تھا، بعض آثار صحابہ میں بیان کیا گیا۔ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے، علامہ سید محمد محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ان بعض آثار کے حوالے سے کہ وقت اتنا لگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر سے نکلے تھے، پھر آپ نے وضو فرمایا، پھر چلتے ہوئے جب آپ براق پہ سوار ہوئے تو بعض آثار میں یہ ہے کہ آپ کا امامہ شریف درخت کی ایک ٹہنی سے ٹکرایا، اور آپ دروازے اس کمرے کا، حجرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلے۔ تو اتنا لمبا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے لامکان، لامکان سے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی قربتیں، اور حریم ناز تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور بلا حجاب جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اور پھر سال ہا سال وہاں لگے اور واپس تشریف لے آئے۔ لیکن وقت اتنا لگا کہ جس بستر سے نکلے تھے یا واپس تشریف لائے، اس کی حرارت ابھی باقی تھی،
اور جس وضو سے آپ نے جس پانی سے وضو کیا تھا اس کی روانی باقی تھی، درخت کی ٹہنی ہل رہی تھی اور دروازے کی کنڈی حرکت میں تھی۔ لیکن پہلے میں لوں گی ایک بریک۔ خوش آمدید۔ شب معراج کی رات ہم آپ کے لیے خاص طور پہ لے کر آئے ہیں معراج مصطفیٰ ٹرانسمیشن، جس میں ہمارے مختلف مہمانوں سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس میں ہم آپ کے لیے نعتیہ کلام، حمدیہ کلام بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ دعاؤں میں آپ اپنی ہمیں بھی یاد رکھیں اور ہم ان دعاؤں کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہیں۔ جی، پہلی منزل کیا تھی؟ قرآن کے مطابق من المسجد الحرام، ٹھیک، اور جو اسراء کی آخری منزل ہے وہ ہے مسجد اقصی۔ صحیح۔ اور سفر ہوا کیوں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ سفر اس لیے ہم نے کروایا تھا